हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ुलना लका इन्न रब्बका अहाता बिन्नास वमा जअलना अर्रुअया अल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नासि वश्शजरतल मलऊनता फिल क़ुरआन व नुख़व्विफ़ुहुम फमा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर किसी इंसान के लोगों ने, जमात ने, गुरोह ने या किसी फ़र्द ने सख्त अज़ियत दी हो और वो उसको ईज़ा रसानी से, तकलीफ़ देने से बाज ना आते हों, तो इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में वो तासीर रखी है कि अल्लाह ताला उस गुरोह, जमात, तबका या किसी भी फ़र्द से अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे और उनको अपनी पकड़ और गिरफ्त में लाएंगे। चूँकि बहुत से लोग, मर्द और औरतें परेशान होते हैं कि हमें बाज़ लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, अज़ियत देते हैं और इतनी तकलीफ़ देते हैं कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। बाज़ ऐसे करीबी रिश्ते होते हैं कि वहाँ ख़वातीन ख़ास तौर पे घरों में ऐसे जगहों पर होती हैं कि वो इज़ा रसानी पर बोल नहीं सकती और घर ख़राब हो जाता है बोलने पर। और मर्द भी बाज़ औक़ात ऐसे तकलीफ़ में होता है कि वो ज़बान से कुछ कह नहीं सकता। या बाज़ लोग ऐसे शरारती होते हैं, चाहे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, दफ्तर में, मार्केट में, किसी भी जगह, जो इसको तकलीफ़, अज़ियत दे रहे हैं, ये अल्लाह की पकड़ में उनको लाने के लिए इस आयत करीमा का मजबूती से सहारा ले। अल्लाह उनको अपनी गिरफ्त में लाएगा। इसमें पहली आयत में आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोजज़ात के मुताल्लिक़ फरमाया कि मैं मोजज़ात ज़्यादा इनकी फरमाइश के मुताबिक क्यों नहीं नाजिल फरमाता। लोग पूछते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बार बार मुशरिक कहते थे, ये मोजज़ा दिखाएं, ये मोजज़ा दिखाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको हर मोजज़े की तलब पर कभी नहीं कहते थे, आओ मैं तुम्हें मोजज़ा दिखाता हूँ। यहाँ तो गलियों मोहल्लों में हमारे लोग शोबदे दिखाते हैं, देखो जी ये शोबदा, मुझे वली मान लो। भाई ऐसे वली तो नहीं होता। नबी मोजज़े दिखाकर नबी नहीं बनता, नबी को अल्लाह नबी बनाता है। मोजज़ा दिखा के अगर नबी होता कि जी देखो मेरा ये मोजज़ा है, अब मुझे नबी मान लो, तो फिर बड़े बड़े जादूगर जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना लेते। नबूवत एक मनसब है और इसी तरह वलायत एक मनसब है। वली मुंह से नहीं कहता कि देखो मेरी ये करामत, मुझे वली मान लो, नहीं। वली की जिंदगी में उसे वली कोई मानता ही नहीं है, उसे धक्के देते हैं, मारते हैं। आप तारीख उठाकर देखें, इब्न खल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुकदमा लिखा है, आप उसे पढ़कर देखें कि इमाम बुखारी जैसा बंदा, आज आप सारे जानते हैं ना इमाम बुखारी को, आप किसी बड़े से बड़े सूफी, बुजुर्ग, वली, मुज्तहिद, बाद में जितने भी हैं, उन सारों को कहें तो वो कहेंगे हमसे बड़ा वली बुखारी है। इमाम बुखारी हैं या नहीं? लेकिन इमाम बुखारी की ज़िंदगी में उनको उनके गांव के लोगों ने, महल्ले के लोगों ने, शहर के लोगों ने धक्के दे के निकाला था। आपने कहा था बीमार हुए, जब जवानी में फौत हुए हैं आप, खरतंग एक जगह, आप वहाँ फौत हुए, समरकंद और बुखारा के दरमियान है। आपने कहा मुझे मेरे गांव में लेकर ना जाना, मैं उन लोगों से तंग हूँ, मैं वहाँ अपनी कब्र भी नहीं चाहता। मैं 3 बार आपकी कब्र पे गया हूँ, लेकिन ना बुखारा में कब्र है ना समरकंद में, सेंटर में। जैसे कोई बंदा जेलम और पिंडी के दरमियान दीना में कब्र कर ले, समझाने के लिए आपको बता रहा। अब इमाम अबू हनीफा वली है नहीं, लेकिन जेल में सारी जिंदगी गुजारी, जेल में मारे खाते रहे, जनाजा भी बात कहते हैं जेल से ही उठा। इब्न तैमिया जेल से जनाजा उठा, मुजद्दिद अल-फसानी जेल में जिंदगी गुजारते रहे, अहमद बिन हम्बल जेल में जिंदगी गुजारते रहे, इमाम शाफी धक्के दे के शहरों से निकाल देते थे। बात समझाने की है कि वली मुंह से नहीं कहता ये करामत देखो मुझे वली मान लो, दुनिया उसे कहती है बाद में ये इसके काम वलियों वाले थे।
مر کے پتہ چلتا ہے نا ولی کون ہے. کلمہ پڑھے گا تو موت آئے گی تو ولی بنے گا نا. زندگی میں چاہے جتنے شعبے دکھا لے. اچھا نبی کو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے. میں کیوں نہیں بار بار حضور کے سامنے تم آ کر مشرکوں کہتے ہو کہ معجزہ معجزہ معجزہ. آج لوگ کہتے ہیں نا جی آپ اتنے بڑے ولی ہیں تو آپ کے علماء کیوں نہیں معجزے دکھاتے. اور ایک بندے نے کہہ دیا او دیکھو جی میانی جی کے قبرستان میں مولانا احمد علی لاہوری سوئے ہوئے ہیں. کیا قبر عام قبروں کی طرح ہے, کوئی اس میں فرق نہیں ہے. پتہ چلتا ولی کی قبر ہے تو کیا نکلتا اس میں سے, پھول نکلتے. تب آپ مانتے تو پھر بتائیں کس صحابی کی قبر سے ایک تبدیلی ہے. ایک ہی قبر ہے, اندر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. ولی وہ ہے جس کا اندر ٹھیک ہو جائے, باہر قبر کا نہیں. باہر میلے لگا لینے سے کچھ نہیں ہوتا, اندر میلہ ہونا چاہیے, اور وہ ہوگا جب اپنی زندگی خود بنائے گا. تو اب آپ دیکھیے کہ حضور کے سامنے آ کے اللہ نے کہا صاف دیکھو. میں اس لیے معجزے سارے آپ کو نہیں دیتا, ہر بات ان کی پوری نہیں کرتا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وما منعنا. اور ہم نے اس لیے روکا ہوا ہے, ہر بات ان کی پوری میں نہیں کرتا کہ ہر معجزہ ان کا پورا کروں. جو یہ منہ سے لفظ نکالے آپ کو میں معجزہ دکھاؤں, پھر تو یہ کلمہ کچھ پڑھیں گے اور زیادہ نہیں پڑھیں گے. نہیں جی سارے پڑھ لیں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے بڑوں نے نہیں پڑھا, اللہ کہہ رہا ہے. یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے تمہارے بڑوں نے نہیں پڑھا. تمہارے بڑے کیسے تھے سنو پھر مجھ سے. وما منعنا, اور ہم اس لیے روکتے ہیں ان نرسل بالآیات, تمہارے پہ بھیجنے ان نشانیوں کو معجزات کو, الا مگر ان کذب بہا کہ جھٹلا چکے ہیں ان چیزوں کو, بہا اولون تمہارے بڑے, تمہارے پہلے, تمہارے باپ دادا, دادا کے دادا, دادا کے دادا کے دادا. کون؟ اللہ نے آگے صاف کہہ دیا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ, ہم نے قوم سمود کو بھی تو انہوں نے کہا تھا اونٹنی دیں تو ہم نے اونٹنی دے دی تھی. تمہارے بڑے ہی تھے نا, ان کو کہا. کیونکہ یہ حضور کہاں تھے؟ مکہ میں. کہاں تھے سارے بتائیں؟ مکہ میں تھے نا. مکہ سے آپ گاڑی پہ مدینہ جائیں, مدینہ سے تبوک جائیں, تبوک سے گھنٹے کے بعد آپ قوم سمود کی بستی میں ہوں گے. میں چونکہ گیا ہوں کئی بار. اب مدائن سالے میں ہم جا کر پہاڑوں کے اندر, ایسے پہاڑ کہ میں ایک ریسٹورنٹ میں, ہمیں رات کو کھانا کھلا رہا ہمارا میزبان جو یہاں جمعہ بھی پڑا تھا, وہ مدینے سے آئے تھے سری لنکن, تو وہ مجھے کھانا کھلا رہے. تو پہاڑ ایسے تھا کہ یہ ٹوپی گرتی ہے پگڑی, ادھر بھی پہاڑ, ادھر بیچ میں ریسٹورنٹ بہترین عالیشان, اور بوفے لگے ہوئے اس کے اندر, رش پڑا ہوا, دور دور سے آئے ہوئے. اچھا تو آپ یوں اوپر دیکھیں تو, اور مغرب کے بعد تو خوف آتا ہے وہاں پہاڑوں کو دیکھ کے, ایسے خوفناک پہاڑ. اور انہوں نے کہا اس میں سے اونٹنی نکلے, لوگوں نے کہا. تو وہ مکے والے ہی تھے, قریب قریب کے تھے, ایک ہی برادری تھی, زبان ایک تھی, شکل ایک تھی, خاندان 19-20 کا فرق تھا. اب مجھے بتائیں رحیم یار خان اور اسلام آباد پنڈی میں کیا فرق ہے؟ اتنا ہی فاصلہ ہے بس. اب اتنا فاصلہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لو. اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے بڑوں نے وہی کام کیا, سنو پھر تم جو معجزے مانگ رہے ہو. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ, ہم نے ان کو ان کی فرمائش پر قوم سمود کو ناقہ دی, اونٹنی دی, مُبْصِرَةً, تاکہ وہ ان کو سمجھ آئے, وہ اس سے عقل حاصل کریں کہ اللہ اتنا قادر ہے, پتھر میں سے نکال سکتا ہے زندہ اونٹنی, تو اللہ کس طرح کیا کیا کر سکتا ہے. فَظَلَمُوا بِهَا, لیکن ان لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے بجائے ظلم کیا. تمہارے بڑے یہ کر چکے ہیں تو تم بھی تو وہی ہو نا, اور ہم بھی وہی ہیں. یاد رکھیں, ہم اذان سن کے بھی اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے, قرآن دیکھ کر بھی یہ معجزہ ہے نبی کا, ہم ہر کچھ دیکھ کر بھی نہیں اللہ اور رسول کی مانتے. اصل میں ہمارے سامنے آج بھی اگر جو ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح معجزات نازل کرے, ہم بھی وہی ہیں. کیوں کہ سارے انسانوں کی نیچر ایک جیسی ہی ہے, ایک ہی ہے. جس نے ماننا ہے 14ویں صدی کا مسلمان بھی ہوگا تو رسول اللہ کی مانے گا, جس نے نہیں ماننی
معجزہ دیکھ کر بھی ابو جہل بنے گا۔ تو اب اصل بات اندر کی ہے، جس کا اندر چینج ہو جائے۔ آپ کیوں بیٹھے ہیں درس میں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ اپنے اندر کو چینج کرنے کے لیے۔ کرے گا اللہ، لیکن قدم پہلا کون اٹھاتا ہے؟ ہم بتاتے ہیں جی ایک پیر ہم اٹھا سکتے ہیں، دوسرا اٹھائیں گے تو گر جائیں گے، یا اللہ اتنی ہماری ہمت ہے، اللہ آگے خود توفیق دے گا۔ تو اللہ نے کہا تمہارے بڑے یہ کر چکے ہیں، فظلموا بہا، تو انہوں نے ظلم کیا، میں نے ان کی بات مانی، ان کو کہا چلو شاید یہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیں گے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، میں نہیں بھیجتا معجزات نشانیاں مگر اس لیے کہ شاید تم ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے اندر خوف پیدا ہو، تخویفا۔ اب دیکھیں یہ جو سیلاب آتا ہے نا، زلزلہ آتا ہے، جب یہ حادثات آتے ہیں کیوں آتے ہیں؟ کہ ہمیں خوف پیدا ہو۔ ایک خاتون میرے پاس آئی، مجھے کہنے لگی مجھے ڈاکٹرز نے ڈیڈ کہہ دیا تھا، میرا سارے ایک اسپتال نے کہا یہ مر چکی ہے، دوسرے اسپتال لے گئے، وہاں انہوں نے کہا مر چکی ہے، میرے اندر پینڈکس پھٹ گیا تھا، زہر پھیل گیا تھا آنتوں میں ہر جگہ، انہوں نے کہا بالکل ڈیڈ، ختم۔ کا مجھے لٹا دیا، جنازہ تیار کیا، اعلان کیا، انتظار ہو رہا تھا کسی کا، وہ نہیں پہنچے تھے فیملی کے لوگ قریبی، تو میرے ہاتھ پیر ہلنے شروع ہو گئے ہلکے ہلکے، انہوں نے کہا اس کو اسپتال لے کے جاؤ، تو ایک اسپتال میں کہا نہیں تو مر چکی ہے، کہا نہیں ہلے ہاتھ اس کے، دوسرے اسپتال میں ڈاکٹر نے کہا میں اس کی سرجری کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، اجازت دو، اجازت ہے۔ اس کا جب سرجری کی، سارا گن نکالا تو اس کی دل دھڑکنے شروع ہو گیا، اور وہ اس کے بعد کئی سال زندہ رہی۔ وہ کہتی ہے لیکن میں پھر بھی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ مثال دے رہا ہوں میں، یہاں اسلام آباد کا ایک اتنا بڑا ہوٹل ہے، میں نام نہیں لیتا، اس کا مالک کو ڈاکٹر نے کہا بس تو 2 مہینے کا مہمان ہے، بس ختم، 2 مہینے، زیادہ ہے زیادہ، ہل نہیں سکتا تھا بستر سے، بس یوں۔ اس کی بیٹی ڈاکٹر ٹاپ کی، اس نے مجھے کال کی، کہا نہیں ہمارے فلاں رشتہ دار، ان کا بھی یہ اسلام آباد میں بڑا ہوٹل ہے 5 سٹار، آپ ان کا بھی جو ہے نا آپ کو آتے ہیں تو آپ اس کا علاج کریں۔ میں نے کہا میں کیا علاج کروں، وہ ادھر ہے کراچی میں، کہا نہیں، میں نے کہا یہ پڑھو، میں یہ کرتا ہوں، یہ کیا، روز رابطہ، یہاں تک کہ 25 دن کے بعد وہ جب اٹھ کے ہلکا سا یوں اس نے تکیے پہ ٹیک لگائی تو اس نے خوشی سے مجھے فون کیا، اس کی بیٹی نے۔ میں نے کہا انشاءاللہ چل کے یہاں آئیں گے۔ الحمدللہ 40 دن کے بعد وہ چل کے بھی ادھر آیا میرے پاس یہاں، اور بالکل ابھی ٹھیک ہٹا کٹا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ وہی آوارگیوں میں، جیسے آزاد عورتوں کو شراب۔ میں نے اس کو کئی بار جب ملتے ہیں کہتے ہیں بس یہ آپ کی دعائیں ہیں، میں نے کہا میری دعاؤں کو چھوڑو کہ آپ آخرت کی فکر کرو، آپ موت کے اندر سے باہر آئے ہو۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو ایسے موت کے منہ سے آئے ہیں نا، لیکن زندگی اسی طرح ہی ہے، تبدیل ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس معجزے کو چھوڑو، اپنے معجزے کو دیکھو، تمہیں میں نے موت دکھا کے لایا ہوں، لیکن تم جہاز کریش ہونے لگتا ہے، ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، ہم نے کہا تم کو، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، بے شک تیرا رب گھیرے ہوئے ہے لوگوں کو، تم بھاگ نہیں سکتے اللہ سے۔ تم کیا سمجھتے ہو دھوکہ دے رہے ہو اللہ کو کہ اللہ نہیں مانتے اللہ کی تو اللہ تمہیں بھول گیا؟ کیا تم اپنے باس کی طرح اللہ کو سمجھتے ہو کہ تمہارے آفس میں باس کو پتہ نہیں چلتا کہ نیچے عملہ سٹاف کیا کر رہا ہے؟ تمہارے کیمرے اگر اتنے کمال والے ہیں، آج تمہارا یقین آ گیا کہ کیمرے کے ذریعے 20 50 60 ہزار بندے کو دیکھا جا سکتا ہے، تو کیا اللہ اپنی کائنات کو نہیں دیکھ رہا؟ اللہ کی نظر، اللہ کی آنکھ، اللہ کی بصیرت، اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے۔ تو یاد رکھو ان ربک احاط بالناس، لوگوں کو، وما جعلنا، اب پھر وہی بات کر دی اللہ نے، وما جعلنا الرؤیا، ہم نے نہیں دکھایا آپ کو وہ رؤیا۔ وہ رؤیا سے مراد تمام مفسرین نے کہا کہ معراج ہے، معراج التی اریناک، جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، یعنی آپ کو راتوں رات لے گئے تھے، اور پھر الا فتنۃ للناس، لیکن وہ فتنہ بن گیا لوگوں کے لیے۔ اب معجزہ تھا کہ آپ کو راتوں رات عرش مالا تک سیر ہو گئی جنت جہنم کی، لوگوں نئے مسلمان ہوئے تھے، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اپنی عقلوں پہ اسلام کو نہ پرکھو،
بلکہ نبوت کی زبان پہ یقین کرو۔ تو اسی زبان پہ یقین کر کے ایک بندہ صدیق اکبر بن گیا اور ایک زندیق اکبر بن گیا۔ ہوا یہ نہیں؟ ابو جہل اور ابو بکر کی فرق نظر آیا نا آپ کو یہاں معراج میں؟ فرمایا اللہ مگر فتنہ، اس کو لوگوں نے فتنہ بنا لیا۔ فتنہ کے کئی معنی ہیں عربی میں۔ ایک معنی ہے کہ اس میں جو ہے انکار کیا، تعویلیں کی اور عجیب باتیں شروع کر دی، اور دوسری چیز ایک تو ہم نے معراج پہ ان لوگوں کو آزمایا، دوسرا وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، وہ شجرہ ملعونہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ درخت ملعون درخت جسے کہا جاتا ہے زقوم کا، جو کانٹے لیس جس کے اندر ہوتی ہے، جانتے ہیں زقوم کو؟ وہ گندا درخت ہوتا ہے، اسمیل والا، کانٹوں والا، عجیب بدبو والا۔ اللہ نے فرمایا تھا وہ شجرہ ملعونہ دوزخ میں ہوگا، اندر آگ میں ہوگا، جو گناہگاروں کو کھلایا اور پلایا جائے گا۔ آگ والا درخت ہے۔ یہ مکہ کا مشرک ہنسنے لگا کہ دیکھو جی محمد عربی کی باتیں ہی عجیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی کہتے ہیں راتوں رات آسمان کی سیر کر آیا، اور کبھی کہتے ہیں آگ کے اندر درخت ہوگا۔ کبھی آگ میں بھی درخت ہوا ہے؟ درخت تو پانی میں ہوتا ہے، پھر بھی مان لی جاتی ہے، لیکن یہ آگ میں درخت، تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے انکار کیا۔ تو عقل پہ انہوں نے حضور کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو پرکھا۔ ہم عقل والے نہیں، ہم نقل والے ہیں، حضور اور صحابہ اہل بیت کی نقل کرتے ہیں۔ فرمایا جس اللہ نے پانی کے اندر درخت کو زندگی دی ہے، اللہ اس کو دوزخ کی آگ کے اندر نیچر ایسی بنا دے گا کہ اس کی خوراک آگ ہو جائے گی، اور وہ پانی کی جگہ آگ سے، اور پھر آگ ہی آگ ہوگا، آگ ہی اس کی ٹہنیاں ہوں گی۔ تو یہ اللہ کر سکتا ہے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں تاکہ تم ڈرو، تمہارے اندر خوف پیدا ہو۔ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر یہ باتیں سن کے اے مکہ کے مشرکو، اے قیامت تک آنے والے ضعف اعتقاد والو، تمہارے اندر خوف نہیں بلکہ تمہارے اندر سرکشی اور بڑھ جاتی ہے۔ تم آگے سے حجتیں کرتے ہو، یہ مولوی عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ مدرسوں والے مسجدوں والے عجیب باتیں کرتے ہیں، تم الٹا ان پر تنقید کرتے ہو، قرآن حدیث کا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ سرکشی آج بھی بڑھ رہی ہے یا نہیں؟ آج بھی یہی کام ہے یا نہیں؟ اپنے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یوں باتیں کر کے اسلام کا مذاق، یہ اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ اب اس میں اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کوئی تحریک، کوئی فرد، کوئی گروپ قبضے کر لیتے ہیں، قبضہ مافیا، یا اسی طرح کوئی بھی آپ کی دکان، زمین، جائیداد پہ قبضہ کر لے، یا آپ کو ویسے ہی اذیت دے، آپ کو کوئی مرد عورت جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کریں، آپ کی زندگی جیرن کرنے کی کوشش کریں، تو آپ یہ آیت کریمہ، آیت نمبر 60 سورہ بنی اسرائیل کی، یہ آیت کریمہ کا حصہ اتنا، ان ربک احاط بالناس، ان ربک احاط بالناس، بس آپ اتنا جملہ ان ربک احاط بالناس، یہ آپ 100 بار پڑھ کے 20 دن تک دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ اور اگر آپ کہیں آپ کو خطرہ ہو اور آپ وہاں جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس گھر میں ہم جا رہے ہیں وہ لوگ ہمارے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، نقصان نہ دیں، کسی میٹنگ میں، کسی بھی شہر میں، تو آپ یہ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، ان کے شر سے بچائے گا، اور اللہ اس کی برکت سے لوگوں کو پست کر کے آپ کو ان کے غضن سے، نقصان سے حفاظت میں لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔